बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश यूनिट 3 और इसका पार्ट 2। और इसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे सीवी और रिज्यूमी है क्या, और ये जो है ना कब यूज होगा, किस तरह हम यूज करेंगे और किस तरह हम लिखोगे। ओके, तो इसी से पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर, हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा, अब सीवी और रिज्यूमी में है डिफरेंस क्या है और ये किस चीज को कहते हैं। ओके, तो इसी को जो है ना आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइटिंग द स्टोरी ऑफ यू। सीवी क्या होता है? सीवी में आप अपना स्टोरी लिखते हो, अपना जो आपकी लाइफ का जितनी भी आपके साथ हुआ था ना, मतलब कि स्टार्ट से लेके इन तक अभी तक जो है ना आपने जो स्किल्स परफॉर्म किए हैं, जहाँ पे आपने जॉब किए हैं, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, कौन कौन से आपकी एजुकेशन है, वो सब कुछ जो है ना, आपका एड्रेस है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, सब कुछ जो है ना आप इधर इसमें जो है ना वो शेयर करते हो। तो ये क्या होता है? ये आपकी जिंदगी का एक कहानी होता है जो आप इधर लिखते हो शॉर्ट अल्फाज में। ओके, राइटिंग और अपडेटिंग योर रिज्यूमे इज अ ग्रेट opportunity to step back and think about where you have been and where you would like to go। तो ये क्या होता है? It's a valuable chance for it's a chance for variable self reflection। अब ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सको। यहाँ पे जो है ना आप क्या होता है कि आप अगर सीवी को लिखते हो या रिज्यूमी या सीवी को आप लिखते हो या अपडेट करते हो, तो इसी वक्त पे आप क्या करते हो? आप अपने आप को दोबारा से रिफ्लेक्ट करते हो। आप जो है ना ये सोचते हो कि मैं अब ये सीवी और रिज्यूमी, सीवी रिज्यूमी के दरमियान जो रेफरेंस है वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे करते हैं। ओके, अब जब आप ये लिखते हो कि आप ये सीवी और रिज्यूमी में लिखते हो, तो आपके जहन में ये सोच आता है कि अभी मुझे ये क्वालिटीज हैं या नहीं है, मुझे मेरे साथ जिंदगी में जो है ना मैंने क्या कुछ हासिल किया है, क्या कुछ मैंने करना है। तो ये सब कुछ जो है ना आप क्या करते हो, या मैंने जो है ना अपना रास्ता चेंज करना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो इस सब के बारे में आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। डू यू लाइक द पाथ यू आर ऑन? जिस रास्ते पे अभी आप हो वो आप जो है ना पसंद करते हो या नहीं, ये आप सोचते हो। और इज इट टाइम फॉर चेंज इट? या मैंने जो है ना ये रास्ता चेंज करना है, इसमें मेरे लिए बेनिफिट्स नहीं है। Are you focused on particular field or do you need some time to explore? अभी जो है ना मैं पर्टिकुलर फील्ड पे मैं फोकस कर रहा हूँ, या मुझे जो है ना कोई अच्छा फील्ड जो है ना वो एक्सप्लोर करना है। जैसे कि अगर आप नर्सिंग ग्रेजुएट हो, नर्सिंग ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आप जब सीवी लिखते हो, तो सीवी में जो है ना आप ये सोचते हो कि अभी तक मैंने तो ग्रेजुएशन किया, अभी जो है ना मैंने क्लिनिकल साइड पे जाना है या टीचिंग साइड पे जाना है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई करना है, फॉरेन के लिए ट्राई करना है। तो ये सब कुछ जो है ना आप अपने जहन में जो है ना वो क्या करते हो, वो सोचते हो इसी वक्त। यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल टू थिंक अबाउट द स्टोरी ऑफ यू। तो इसी में जो है ना आप अपनी कहानी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में जो है ना वो क्या करते हो, सोचते हो। द थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। अब स्टोरी में आप क्या लिखोगे कि अब जो है ना जिस चीज के बारे में आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्किल जो है, या आपकी जो एबिलिटीज है टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। तो इसी सीवी में आप उन इंटरेस्ट को, अपनी उन स्किल्स को या अपनी उन एबिलिटीज को आप बयान करते हो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए जो उनके गोल्स है उन वो अचीव कर सकते हो। ओके, तो आप उन स्किल्स को जो है ना इधर आप बताते हो इस सीवी में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल की अचीवमेंट में जो है ना हेल्प आउट होते हैं। ओके, the fourth, writing your story is valuable training exercise that help you think about where you want to go and how to present yourself to target employers। तो ये जो तरीका होता है, ये जो रास्ता होता है, ये जो स्टोरी आप बयान करते हो, तो इस स्टोरी का मेन पर्पज ही यही होता है कि जिस शख्स के लिए आप ये स्टोरी लिखते हो, जिस कंपनी के लिए आप ये स्टोरी लिखते हो, ये सीवी लिखते हो, उस कंपनी के जो गोल्स होते हैं, उस गोल्स में जो है ना आपकी ये जो स्किल्स है वो हेल्पफुल है या नहीं है। तो उधर तक जो है ना ये जो कंपनी जहां तक जाना चाहता है, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपकी स्किल से जो है ना अचीव हो सकते हैं या नहीं हो सकती, तो वो जो है ना आप इधर क्या करते हो, इधर वो प्रेजेंट करते हो। ओके, व्हाट इज द सीवी? अब सीवी है क्या? जैसे कि हमने कहा कि ये आपका एक स्टोरी है। सीवी स्टैंड फॉर करिकुलम वटाई एंड इट्स मीन कोर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग जो है वो क्या है? कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब ये आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, होल आप समवन लाइफ, और लाइफ स्पेन जिसको हम कहते हैं कि अभी तक आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो आपका सीवी है। अच्छा, इट इज अ लैटिन एक्सप्रेशन, ये एक लैटिन वर्ड है, एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड यूज
डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर जो है ना लोग यही सीवी जो है ना वो लिख के उन एम्प्लॉयर या उन कंपनी को जो है ना वो भेजते हैं। इट अलाउज टू समराइज योर एजुकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस एनेबलिंग यू टू सक्सेसफुली सेल योर एबिलिटीज टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपीरियंस सारी सब कुछ जो है ना वो क्या करते हैं, वो जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको सेल करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, इन द यूएसए एंड कनाडा सीवीज आर नोन एज रिज्यूमे। अब यूएसए और कनाडा में जो है सीवी का टर्म यूज नहीं होता, उधर जो है रिज्यूमे का टर्म यूज होता है। दिस डॉक्यूमेंट्स टेंड टू बी मोर कंसाइज एंड फॉलो नो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब इन दोनों के दरमियान हम डिटेल से बाद में जो है ना वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन एक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है कि सीवी जो है ना वो क्या होता है, डिटेल होता है। एंड अदर एस्पेक्ट जो रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे कंसाइज होता है, मोस्टली 1 to 2 पेजेस कंसाइज, बहुत ज्यादा 1 पेजेस पे ज्यादातर होता है। एंड नो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग स्टाइल, इनका कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता, मतलब ये कि जॉब टू जॉब जो है चेंज होता है। आपने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया तो इसका एक अलग फॉर्मेट, दूसरी कंपनी के लिए दूसरा फॉर्मेट, ये होता है। बट हैव सम कॉमन अप्रोचेस इसके होते हैं, मतलब ये कि कुछ चीज़ों को जो है ना, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो इजीली जो है ना वो रीडेबल होते हैं, या कौन सी चीज़ें जो है ना वो रिक्रूटर्स के लिए, रिक्रूटर की नोटिफिकेशन के लिए वो इजी होते हैं। तो इसी के बेस पे जो है ना आप उसकी कुछ एक फॉर्मेट होता है, एक खास फॉर्मेट जो है ना वो लोग यूज़ करते हैं, जो हम बाद में, लेकिन जो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग स्टाइल इसका नहीं होता। कॉमनली लोग जो है ना उसकी इन चीज़ों की प्रायोरिटी के बेस पे जो है ना कुछ अप्रोचेस जो है ना वो यूज करते हैं। ओके, तो बाद में वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हाउ लॉन्ग सीवी शुड बी, सीवी को जो है ना कितना लेंथी होना चाहिए। अ स्टैंडर्ड सीवी शुड नॉट बी लॉन्गर देन 2 sides ऑफ A4। स्टैंडर्ड जो सीवी होता है ना वो आपने A4 की 2 साइड से जो है ना वो लेंथी नहीं बनाना है, मोस्टली 2 sides। एज अ रिसेंट ग्रेजुएट्स योर सीवी may only take up 1 page and it's okay। अगर आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हो तो आपने जो है सिर्फ एक पेज पे इक्तिफा करना है। सम मेडिकल और एकेडमिक सीरीज में भी नो लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। जो मेडिकल सीरीज होते हैं ना या जो एकेडमिक सीरीज होते हैं उसमें इतनी लेंथी नहीं होती, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़्यादा जगहों पे आपने जॉब्स किए, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ है तो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस कम हो तो आपका सीवी जो है ना वो छोटा हो सकता है। ओके, To save space, only include the main points of your education experience। जो आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस है तो ऐसा आपने नहीं करना कि मैंने प्राइमरी इधर की, फिर जो है ना प्राइमरी में मैंने ये स्कूल छोड़ा, फिर उधर गया, फिर उधर से इधर गया, 5वां 6वां और 7वां, और ये नहीं। आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो है ना वो क्या करनी है, वो प्रेजेंट करने हैं। स्टिक टू योर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डोंट रिपोर्ट व्हाट यू हैव सेड इन योर कवर लेटर। उन चीज़ों का भी आपने नहीं बताना है जो आपने कवर लेटर में, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में कवर लेटर का डिटेल से बताया, तो कवर लेटर में जिस चीज़ों की आपने जिक्र की है वही चीज़ें आपने इधर जो है ना वो मेंशन नहीं करनी है। ओके, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, वो कवर लेटर आपका इंट्रोडक्शन होता है, तो उसी इंट्रोडक्शन में आपने जो चीज़ें मेंशन की है, जो इंट्रोडक्टरी लेटर होता है उसमें जो चीज़ें आपने मेंशन की है वो इधर मेंशन नहीं करनी। व्हाट टू इंक्लूड इन अ सीवी, सीवी में आप कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, इंक्लूड योर फुल नेम, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर एन एक्टिंग और मॉडलिंग जॉब यू डोंट नीड टू इंक्लूड योर डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ। अगर आप कोई एक्टिंग मॉडलिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फिर खैर आप उसमें जो है ना फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करने की। अगर ये नहीं है तो फिर जो है ना ये जॉब वो डिपेंड करता है कि आप वो जो है ना आपसे कौन सी चीज़, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कौन सी डिमांड आपसे करते हैं। ओके, तो उनमें जो है ना आप फिर सीवी में जो है ना आप डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ वगैरह जो है ना वो मेंशन कर सकते हो। प्रोफाइल, कंटेक्ट डिटेल के बाद फिर आपका प्रोफाइल है। प्रोफाइल में सीवी प्रोफाइल इज कंसाइज स्टेटमेंट दैट हाइलाइट्स योर की एट्रीब्यूट्स एंड हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। ये प्रोफाइल क्या होता है, आप में जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस आप इधर जो है ना वो प्रेजेंट करोगे। एक कंसाइज शॉर्ट स्टेटमेंट होता है और इसमें जो है ना आपकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स आप में होते हैं जो दूसरी लोगों से आपको मुमताज बनाता है, आपको डिफरेंशिएट करता है, तो वो आपने इधर मेंशन करना है। यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सीवी, इट पिक्स आउट अ फ्यू रिलेवेंट अचीवमेंट एंड स्किल व्हाइल एक्सप्रेसिंग योर करियर एम। ये क्या होता है, यूजुअली ये सीवी के बिगिनिंग में होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो मेनली आपकी जो अचीवमेंट्स और स्किल्स होते हैं जो इस जॉब के साथ रिलेटेड हो, याद रखिए, जो जॉब के साथ जो रिलेटेड स्किल्स और अचीवमेंट्स होते हैं तो वो आप इसमें जो है ना एक्सप्रेस करते हो। मतलब ये
کہ آپ نے جو ہے نا نرسنگ کی. اب بعد میں ہم پڑھیں گے کہ سی وی کو آپ چینج نہیں کر سکتی. سی وی ایک اسٹیٹک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹک, یہ چینج نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ جاب ٹو جاب یہ چینج نہیں ہوتی. آپ جو ہے نا نرسنگ آپ نے کی تو ظاہر ہے آپ جہاں پہ بھی کے میں, فارن میں, جہاں پہ بھی آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کا ایک ہی سی وی ہوتا ہے. اور اس سی وی میں جو ہے نا آپ نے مینشن کیا کہ میں نے یہ نرسنگ کی ہے, نرسنگ کے ساتھ میں نے یہ اسکل جو ہے نا وہ اچیو کی ہے, اتنی پریکٹس. اب اس میں جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان اسکلس کو, مطلب کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں گاڑی چلانے میں ماہر ہوں, میں جو ہے نا مجھے ڈرائیونگ آتا ہے, یا مجھے جو ہے نا کرکٹ وغیرہ آتا ہے, تو وہ چیزیں آپ نے ادھر جو ہے نا مینشن نہیں کرنی ہوتی. A good CV focuses on the sector you are applying to as your cover letter will be job specific. گڈ سی وی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سیکٹر میں آپ جو ہے نا اپلائی کرتے ہو, مطلب ہے کہ نرسنگ فیلڈ میں آپ اپلائی کرتے ہو تو نرسنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آپ جو ہے نا انجینئرنگ فیلڈ میں, میڈیکل فیلڈ میں آپ اپلائی کرتے ہو تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کا کور لیٹر ہوتا ہے وہ جاب اسپیسیفک ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ جو ہے نا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے ایک الگ کور لیٹر ہوتا ہے. آپ جو ہے نا کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو, آپ کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے لیے اپلائی کرتے ہو, آپ ڈی ایچ کے ہو یا سیکنڈری کیئر, تو اس طرح کی ہر ایک کے لیے جو ہے نا پارن کے لیے اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے ایک الگ جاب لیٹر جو ہے نا جو جاب اسپیسیفک ہوتے ہیں, کور لیٹر وہ جاب اسپیسیفک ہوتے ہیں. اوکے, کیپس یور پرسنل اسٹیٹمنٹ شارٹ اینڈ سنیپی 100 ورڈز ایز دا پرفیکٹ لین. جو آپ کا سی وی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے جتنی شارٹ ہو اتنی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں, تقریباً 100 ورڈ تک, اور سنیپی ہوگی وہ, مطلب کہ اس میں بریویٹی ہوگا, کنسائزنس اس میں ہوگی. اوکے, سی وی میں کنسائزنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کو مینشن کرنا ہوتا ہے. آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ نے سب کچھ پروفیشنل کوالیفیکیشن, پھر ورک ایکسپیرینسز آپ نے کہاں پہ آپ نے ورک کی ہے. تو آپ جو ہے نا کیا کرو گی, ایجوکیشن میں بھی آپ ریورس آرڈر یوز کرو گی. ریورس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو ریسنٹ ایجوکیشن ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے نا ایٹ دا اینڈ تک جانا ہے. جو آپ کا پہلا آپ نے جو ہے نا پرائمری وغیرہ کیا وہ آپ ان میں. ورک ایکسپیرینس میں آپ ریورس آرڈر مینشن کر. ریورس آرڈر کا مطلب ہے کہ ریسنٹ میں آپ نے کہا بھی جاب کی ہے, پھر اس کی سے پہلے کہا کیا تھا, پھر کیا کہا کیا تھا, تو جو ہے نا ریورس آرڈر میں آپ یہ مینشن کرو گے. اسکلز اور اچیومنٹ کی اپارٹ فرام یور نیم اینڈ کانٹیکٹ ڈیٹیل دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور سی وی آر دا اسکلز اینڈ اچیومنٹس. اس کے بعد جو ہے نا آپ اسکلز اور اچیومنٹ کو, کہ میں نے میرے پاس کون سی اسکلز ہے, کہاں پہ میں نے کام کیا ہے, کون سی ایوارڈز میں نے لی ہے, تو یہ چیزیں. دس از ویئر یو ٹاک اباؤٹ دا فارن لینگویجز یو اسپیک اینڈ آئی ٹی پیکیجز یو کمپیٹنٹلی یوز. تو یہ جو ہے نا پھر آپ کا فارن لینگویجز مجھے کون سی آتی ہے, یا کون سی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ کی جابس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ ریلیٹڈ آپ نے اسکلز اور اچیومنٹ وہ آپ نے مینشن کرنے ہوتے ہیں. اوکے, the key skills that you listed should be relevant to the job. اب ادھر جو اسکل آپ مینشن کرتے ہو نا تو وہ جاب کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے. be yourself, don't exaggerate your abilities as you will need to back up your clients at interview. آپ نے اپنی ایبلٹیز کو ایگزیجریٹ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے نا 1 سال پریکٹس کی ہے اور آپ کہتے ہو کہ میں نے 3 سال جو ہے نا پریکٹس کی ہے, یا آپ کو جو ہے نا صرف پلینوں کے وینٹیلیٹر جو ہے نا صرف آپ کو لگانا آتا ہے, سیٹنگ وغیرہ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہو کہ میں وینٹیلیٹر کا مکمل جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہوں. تو اس طرح کا آپ نے ایگزیجریشن نہیں کرنی, کیونکہ انٹرویو میں پھر آپ نے جو ہے نا ان کو پروو بھی کرنا ہوتا ہے. if you have got lots of job specific skills you should do a skill based CV. اگر آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ آپ کی سکلز بہت زیادہ, ایکسپیرینسز بہت زیادہ, تو آپ کا سی وی جو ہے نا پھر ایک اسکل بیسڈ اور فنکشنل سی وی بن جاتا ہے. یہ ہم بعد میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, جو فنکشنل سی وی ہوتا ہے یا جو اسکل بیسڈ سی وی ہوتا ہے. اوکے, جس میں آپ کی پرائرٹائز یور اسکلز اینڈ ایبلٹیز رادر دین یور ورک ہسٹری. اس میں جو ہے نا آپ فوکس کرتے ہو اپنی اسکلز اور ایبلٹیز بھی, آپ ورکنگ ہسٹری پہ نہیں جاتے ہو کہ میں پہلے یہاں پہ جاب کرتا تھا پھر یہاں پہ آ گیا, اور اس طرح کی آپ نے جو ہے نا ادھر اسکلز اور ایبلٹیز کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اسکل بیس سی وی یا فنکشنل سی وی, اٹ ایمفسائزز what you can do rather than where you have done it. یہ جو ہے نا یہ مینشن کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو, یہ نہیں مینشن کرتا اس میں کہ آپ نے جو ہے نا کہاں پہ یہ کام کیا تھا. یہ بعد میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں, فنکشنل سی وی اور اسکل بیس سی وی کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اوکے, اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ انٹرسٹ میں جو ہے نا آپ کا سوشلائزیشن ہے, یا آپ کا گوئنگ ٹو سنیما, ریڈنگ, یہ چیزیں جو ہے نا ریکروٹمنٹ کے اٹینشن کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا آپ
نرسنگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو اور ساتھ میں آپ کہتے ہو کہ میں جو ہے نا اتنے لوگوں کے ساتھ میں انگیجمنٹ میں رہتا ہوں, میرے اتنے فرینڈس ہیں اور اس طرح کی سوسائٹی میں اتنا ایکٹیو ہوں, یا میں جو ہے نا سنیما جاتا ہوں, یا مجھے جو ہے نا ریڈنگ کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت اچھا ہوتا ہے, وہ چیزیں آپ کی ادھر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. However, relevant interest can provide more complete picture of who you are as well as giving you something to talk about in an interview. اور جو آپ کے اگر آپ نے ریلیونٹ چیزیں مینشن کی تو وہ ریلیونٹ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے ادھر کہ آپ کون ہو, کیا چاہتے ہو, کس چیز کے لیے, جس جاب کے لیے آپ آئے ہو اس جاب کے بارے میں آپ جانتے ہو یا نہیں. اور ساتھ میں جو ہے نا اگر آپ نے ریلیونٹ چیزیں مینشن کی تو اس سی وی کے بارے میں آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جائے گا, تو اس کے بارے میں آپ ادھر جو ہے نا بتا سکتے ہو. اوکے, اسٹیٹنگ یور نیشنلٹی اینڈ ریلیجیس اپیلیشن آر ناٹ کمپلسری ٹو مینشن ا جاب ڈسکرپشن سی وی. اب جاب ڈسکرپشن سی وی میں جو ہے نا نیشنلٹی اور ریلیجیس اپیلیشن کا بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے جاب ٹو جاب کی کون سی جاب کے لیے کہاں پہ آپ اپلائی کرتی ہو, ان کے لیے یہ چیزیں مینشن کرنا لازمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتی. اوکے, اچھا, the document tend to be organized chronologically and should make it easy to get an overview of the individual full working career. اب جو ڈاکومنٹس آپ ادھر جو ہے نا کرتے ہو, سینڈ کرتے ہو نا, تو کیا ہوگا, وہ کرونالوجیکلی آرڈر ہوگا. The document tend to be organized chronologically and should make it easy to get an overview of individual full working career. جو ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہو نا, ڈاکومنٹ آپ کی کیا ہوگی, وہ کرونالوجیکل آرڈر پہ ہوگی. مطلب یہ کہ ان آرڈر فارم ہوگا ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, جو ہے نا پہلے میں نے یہ کیا تھا, پھر یہ کیا تھا, پھر یہ ہوا, تو کرونالوجیکل آرڈر آپ ان کو دو گے تاکہ آپ کا, اور یہ جو ہے نا اتنا ہوگا کہ اوور ویو آف انڈیویجول فل ورکنگ کیریئر, کہ آپ کی ساری کا جو ورکنگ کیریئر ہے وہ کیا ہو, اس میں جو ہے نا آپ نے ایک مختصر سا اوور ویو جو ہے نا آپ نے اس میں ڈالا ہو. اوکے, سی وی اسٹیٹک اینڈ ڈز ناٹ چینج فار ڈفرنٹ پوزیشنز, the difference could be in the cover letter. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سی اسٹیٹک ہوتا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا, یہ پوزیشن ٹو پوزیشن چینج نہیں ہوتا. کہ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ نرسنگ گریجویٹ ہوں آپ, تو آپ جہاں پہ بھی جس جاب کے لیے بھی آپ اپلائی کرتے ہو, جس نرسنگ جاب کے لیے آپ نے صرف ایک ہی سی وی جمع کرنا ہوتا ہے, لیکن کور لیٹر آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے جاب ٹو جاب. جس جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے آپ سی وی جو ہے نا وہ چینج کرو گے. اوکے, اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا واٹ از ریزیومی, یہ آپ نے سی وی کی بات کی, سی وی کریکولر وٹائی. اب ریزیومی اور سی وی تقریباً سیم ہوتے ہیں, لیکن اس میں مائنر ڈفرینسز ہوتے ہیں. ریزیومی از اے فرینچ ایکسپریشن, وہ لیٹین تھا, یہ فرینچ ایکسپریشن ہے, وچ مینس سمری. اس کا مطلب سمری ہوتا ہے, اس کا مطلب لائف آف کورس آف لائف ہوتا تھا. اوکے, اٹ از اے کنسائز ڈاکومنٹ ٹائپکلی ناٹ لانگر دین 1 پیج. اب یہ ایک پیج سے وہ 1 to 2 پیج ہو سکتے تھے سی وی, یہ ایک پیج ہوگا. ایز the intended reader will not dwell in your document for very long. اب اس میں جو ہے نا جو ریڈر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ گہرائی تک نہیں جانا چاہتا, تو سمپلی جو ہے نا وہ ریزیومی ان کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے. The goal of resume is to make an individual stand out from the competition. اب ریزیومی کا مین گول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کمپٹیشن ہے اس کمپٹیشن میں آپ کو ایک یونیک بنا دے, آپ کو پریزنٹ کر گئی کہ آپ نے کیا کیا کوالٹیز ہے, کیا کیا آپ کر سکتے ہو. اوکے, the job seeker should adapt the resume to every position they apply for. اب جو سی وی تھا وہ اسٹیٹک تھا, لیکن ریزیومی ڈائنامک ہے, وہ آپ جاب ٹو جاب جو ہے نا اس کو آپ کیا کرو گے, اس کو آپ چینج کرو گے, اڈاپٹ کرو گے. It is applicants' interest to change resume from one job application to another and to tailor it to the needs of the specific points. اب یہ جو applicants' interest ہوتا ہے نا, applicant جو ہے نا وہ آپ چینج کرے گی کہ ایک جاب سے دوسری جاب کے لیے وہ چینج کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اوکے, اور to tailor it to the needs of the specific points. جو specific points ایڈورٹائزمنٹ میں آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا اپنی سی وی کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, چینج کرنا ہوتا ہے. When sending the resume, the job applicants must send a cover letter. اب سی وی ریزیومی جب آپ جیسا کہ آپ نے سی وی سینڈ کرنا ہوتا تھا نا, سی وی کے ساتھ آپ ایک کور لیٹر آپ بھی سینڈ کرتے تھے, ادھر اسی طرح ریزیومی کے ساتھ بھی آپ ایک کور لیٹر جو ہے نا وہ سینڈ کرتے ہو. اوکے, ریزیومی ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی آرڈر chronological, doesn't have to cover your whole career and is customizable document. اب یہ جو وہ ہوتا تھا سی ہوتا تھا وہ اس میں کرونالوجیکل آرڈر ہوتا تھا کہ پہلے آپ نے کیا تھا پھر کیا, پھر ادھر جو ہے نا کرونالوجیکل آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے نا اڈاپٹیبل ہوتا ہے. اس میں جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ پہلے مینشن کرتے ہو, جس چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو آپ بعد میں مینشن کرتے ہو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہے.
پھر ساتھ میں جو ہے نا اس میں آپ کا ہول کیریئر بھی انوالو نہیں ہوتا، لیکن سی وی میں آپ نے اپنی ہول کیریئر کے بارے میں مینشن کرنا ہوتا ہے، ادھر آپ نے جو اسپیسیفک اسکلز ہوتے ہیں اس کو آپ نے مینشن کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کسٹمائزیبل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ موڈیفائیبل ہوتے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ آپ اس کو موڈیفائی کرتے ہو، اوکے۔ اچھا، اب سی وی اور ریزیومے کے درمیان ڈفرینسز کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے بعد میں بھی آتا ہے کہ کور لیٹر اور اس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ کور لیٹر بہت شارٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے، اس سے وہ اسپیسیفک اسکلس پہ فوکس کرتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے، اور یہ ان سے جو ہے نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہوتا ہے ریزیومے، اوکے۔ اچھا، اب سی وی اور ریزیومے کے درمیان ڈفرینسز کیا ہے؟ اسٹیٹڈ 3 میجر ڈفرینسز بٹوین سی وی اور ریزیومے آر دا لینتھ، دا پرپز اینڈ دا لے آؤٹ۔ 3 میجر ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لینتھ، پرپز اور لے آؤٹ، ان دونوں میں جو ہے نا یہ والے ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ ریزیومے از اے بریف سمری آف یور اسکلز اینڈ ایکسپیرینسز اوور 1 to 2 پیجز۔ ریزیومے کیا ہوتا ہے؟ ریزیومے جو ہے نا یہ آپ کی اسکلز اور جو ایکسپیرینس کا بریف سمری ہوتا ہے، اور موسٹلی جو ہے نا یہ 1 to 2 پیجز، لیکن موسٹلی یہ 1 پیج کا ہوتا ہے۔ سی وی از مور ڈیٹیل اینڈ کین اسٹریچ ویل بیانڈ 2 پیجز۔ اب سی وی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی جو ہے نا 2 پیجز سے کیا ہوتا ہے، لینتھی ہوتا ہے، اوکے۔ موسٹلی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا سی وی جو ہے نا وہ 1 to 2 پیجز، یا موسٹلی جو ہے نا وہ 2 پیجز سے لینتھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سی وی کو ریزیومے کے آپ 2 پیجز سے لینتھی نہیں کر سکتے۔ The resume will be tailored to each position, whereas the CV will stay put and any changes will be in the job application or cover letter. اب یہ جو ریزیومے ہوتا ہے نا یہ جاب ٹو جاب آپ چینج کر سکتے ہو، لیکن سی وی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ چینجیبل نہیں ہوتی۔ سی وی میں آپ کور لیٹر کو چینج کر سکتے ہو، سی وی کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اوکے۔ ریزیومے اینڈ اپلیکیشن لیٹر پرفارمز 2 ڈفرینٹ ٹاسک۔ اب ریزیومے اور اپلیکیشن لیٹر کی کون سی کام ہوتے ہیں؟ ریزیومے اور اپلیکیشن لیٹر ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ آپ نے جو ہے نا ریزیومے اور اپلیکیشن لیٹر یا کور لیٹر کو یہ ایک نہیں سمجھنا۔ اپلیکیشن لیٹر کا الگ کام ہوتا ہے، ریزیومے کا الگ کام ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشن لیٹر جو ہے نا بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے، اس میں ہیومن ٹچ ہوتا ہے کور لیٹر میں، لیکن ریزیومے میں جو ہے نا ہیومن ٹچ نہیں ہوتی، اس میں آپ پرسنل کمنٹس نہیں دے سکتے، اس میں آپ صرف جو ہے نا اپنی اسکلز کو تھوڑی سی ڈیٹیل، لیکن سی وی سے کم ڈیٹیلز کے تحت جو ہے نا آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ سی وی از اے کلیئر chronological order listening the whole career of the individual, whereas resume information can be shuffled around best suited the applicants. سی وی جو ہے نا اس میں کرونالوجیکل آرڈر ہوتا ہے، اس میں ہول کیریئر آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے، لیکن ادر اسپیکٹ جو ریزیومے ہوتا ہے، ریزیومے میں آپ نے جو ہے نا انفارمیشن کو شفل کرنی ہوتی ہے۔ جو اپلیکنٹس ہوتا ہے، جو آپ کا ریکروٹر ہوتا ہے، کمپنی ہوتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا آپ نے انفارمیشن کو مینشن کرنا ہے، اس میں کرونالوجیکل آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ The main difference resume and CV is that CV is intended to be full record of your career history. مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ سی وی جو ہے نا آپ کی کیریئر ہسٹری کو فل ریکارڈ رکھتا ہے۔ ریزیومے از اے بریف ٹارگیٹڈ لیس اسکلز اینڈ اچیومنٹس، اور ریزیومے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ لسٹ آف اسکلز اینڈ اچیومنٹ، مطلب کہ ایڈورٹائزمنٹ میں جو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف آپ مینشن کرتے ہو، اور سی وی میں آپ اپنا ہول کیریئر جو ہے نا وہ آپ مینشن کرتے ہو، اوکے۔ اچھا، انالائزنگ یور پرپز اینڈ آئیڈینس۔ اب جو ہے نا آئیڈینس اور پرپز کی بیس پہ آپ اس کی کس طرح آپ انالائز کرو گے؟ سب سے پہلے یہ تو تھا آپ کا کیا تھا ڈفرینس بٹوین سی وی اینڈ ریزیومے۔ اب جو ہے نا ہم آتے ہیں کہ انالائزنگ یور پرپز اینڈ آئیڈینس، پلاننگ این افیکٹو ریزیومے اسٹارٹس ود انڈرسٹینڈنگ اٹس ٹرو فنکشن۔ اب جو ہے نا آپ افیکٹو ریزیومے یا افیکٹو سی وی آپ کب بنا سکتے ہو، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو افیکٹو ریزیومے اور سی وی کے لیے جو ہے نا وہ لازمی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ جب سی وی یا ریزیومے بناتے ہو تو آپ نے پرپز اور آئیڈینس کو انالائز کرنا ہے کہ میں نے پرپز کیا ہے اور آئیڈینس کون سی ہے۔ تو افیکٹو ریزیومے اسٹارٹس ود انڈرسٹینڈنگ اٹس ٹرو فنکشن، میری سی وی یا ریزیومے کا فنکشن کیا ہے؟ As a brief, persuasive business message intended to stimulate an employer interest in meeting you and learning more about you. تو ریزیومے آپ کب لکھ سکتے ہو؟ ریزیومے آپ تب لکھ سکتے ہو کہ میرا جو میسج انٹینڈیڈ ٹو اسٹیمولیٹ این امپلائرز انٹرسٹ، میرا جو امپلائرز انٹرسٹ ہے، جو کمپنی ہے، تو اس کے لیے ایک بریف پرسویسیو بزنس میسج لکھنا چاہیے۔ میسج ہو، بریف ہو، ساتھ میں پرسویسیو بھی ہو، اس کو میں جو ہے نا پرسویڈ کروں، اس کو میں کنوینس کروں۔ انٹینڈیڈ ٹو اسٹیمولیٹ امپلائرز انٹرسٹ،
امپلائرس کے انٹرسٹ کو آپ جو ہے نا کیا کرو، اسٹیمولیٹ کرو، اراؤز کرو، تاکہ کیا ہو جائے، ان میٹنگ یو اینڈ لرننگ مور اباؤٹ یو، تاکہ وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ آپ کے ساتھ میٹنگ کر سکے، آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیں اور آپ کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرنے لگے. اوکے، تو اسی کا مین پرپز یہ ہوتا ہے آپ کی سی وی یا ریزیومی کا، بیسیکلی آپ کی ریزیومی کا، کہ ایک بریف اور پرسویسیو ایسی میسج آپ لکھو کہ جو امپلائر ہوتا ہے، جو کمپنی ہوتا ہے، وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا سکے. If employers ask to see your CV, they are referring to your curriculum vitae. اب جو ہے نا آپ نے ریزیومی بھیجی، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کی سی وی کو دیکھے. تو سی وی کا مطلب کریکولم وٹائے، the term used instead of resume in academic profession and in many countries outside the United States. اب امپلائر کو آپ نے کور لیٹر بھیجا، کور لیٹر سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سی وی دیکھنا چاہتا ہوں. اگر ریزیومی انہوں نے کہا تو ریزیومی میں آپ بریفلی جو ہے نا جو آپ کا ہوتا ہے. سی وی اگر انہوں نے کہا تو سی وی میں جو ہے نا پھر آپ کریکولم مٹائی جو ہے نا وہ آپ مینشن کرو گے. اور یہ جو ہے نا یہ کریکولم مٹائی، یہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں یہ جو ہم نے کہا کہ یہ بریف اور یہ ہوتا ہے، یہ ہم جب ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو یہ ڈفرینسز ہے. لیکن جنرلی ان دونوں ٹرمز کو جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، الٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں سی وی، کوئی کہتے ہیں ریزیومی ہے، دونوں لوگ سیم کنسیڈر کرتے ہیں. اوکے، حتیٰ کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے سی وی کا ٹرم یوز نہیں ہوتا، وہاں پہ ریزیومی کا ٹرم یوز ہوتا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور جو کینیڈین کنٹریز ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی کنٹری ہے وہاں پہ ریزیومی کا ٹرم یوز نہیں ہوتا. وہاں پہ سی وی، جیسا کہ ہمارے ملک ہے ادھر کوئی ریزیومی کا ٹرم یوز نہیں کرتا، ادھر سب لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، سی وی کا ٹرم یوز کرتے ہیں. اچھا، پھر resume and CVs are essentially the same, although CVs can be much more detailed and contain personal information that is not included in the resume. تو سی وی اور ریزیومی تقریباً سیم ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سی وی میں زیادہ ڈیٹیل ہوتا ہے اور جو ریزیومی ہوتا ہے اس میں کم ڈیٹیل ہوتی ہے. اوکے، اچھا، پالیسیز اینڈ فیکٹس اباؤٹ ریزیومی. اب کون سی مسکنسیپشن، پالیسیز مطلب یہ کہ کون سی مسکنسیپشن ہے یا کون سی فیکٹس اباؤٹ دا ریزیومی. تو ریزیومی کے لیے پہلا جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، جو پہلا مسکنسیپشن، the purpose of a resume is to list all your skills and abilities. ریزیومی کا مطلب یہ کہ سارے سکلز اور ایبیلیٹیز کو جو ہے نا آپ مینشن کرو. نہیں، یہ تو فالس بات ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. فیکٹ یہ ہے کہ the purpose of resume is to pick your employer interest and generate an interview. ریزیومی کا مین پرپز یہ ہوتا ہے، اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری سکلز کو مینشن کرو. مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو امپلائر ہے اس کو آپ پک اپ کرو، اس کو آپ سٹیمولیٹ کرو، اس کو آپ ارائز کرو، تاکہ وہ آپ میں انٹرسٹ شو کرے اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلا سکے. دوسرا جو پالیسی، دوسرا جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے، یور ریزیومی ول آلویز بی ریڈ کیئرفلی اینڈ تھارلی. تو ریزیومی کو جو ہے نا کیئرفلی اور تھارلی یوز کرنا چاہیے، ریڈ کرنا چاہیے. تو یہ مسکنسیپشن ہے. کیوں؟ فیکٹ یہ ہے، in most cases your resume need to make a positive impression with a few seconds. آپ ریزیومی جو ہے نا وہ جس کمپنی کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے اتنی جابز اپلیکیشنز آئی ہوئی ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنا وزگار نہیں، اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کیئرفلی جو ہے نا آپ کے ریزیوم کو ون بائی ورڈ جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ ریڈ کرے. وہ جو ہے نا شارٹلی ایک اوور ویو لے گا آپ کے ریزیومی کا. اگر اس پہ پازیٹیو امپریشن لگے فیو سیکنڈز کے لیے، وہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے ریزیومی کو دیکھے گا. اگر اس پہ پازیٹیو امپریشن پڑی، اس پہ انٹرسٹ اگر ان کا بڑھ گیا تو دین دے ول سم ریڈ ان ڈیٹیل، وہ ڈیٹیل میں پھر جائے گا. moreover it will likely be screened by a computer looking for keywords. اب زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپنیز ایسے ہوتے ہیں، بہت اس میں بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہوتے ہیں. تو پھر ادھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا کمپیوٹر کے تھرو اس کو اسکین کی جاتی ہے، ساری سی ویز کو، ساری ریزیومیز کو جو ہے نا ان کو کمپیوٹر کے تھرو اسکین کی جاتی ہے. اور اس میں جو کی ورڈز ہوتے ہیں، جو آپ کے کمپنی نے جو ہے نا ان کو کچھ خاص کی ورڈز دی ہوئی ہوتے ہیں کہ میری جاب میں جو ہے نا یہ کی ورڈز ہے، اس کی ورڈز کو اسکرین کی جاتی ہے. اور اگر وہ کی ورڈ جو ہے نا وہ میچ کر سکیں تو پھر جو ہے نا جو ریکروٹر ہوتا ہے وہ آپ کی ریزیومی کو جو ہے نا وہ فاردر وہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اوکے، تو آپ نے اس کی ورڈ کو مینشن کرنا تھا. اینڈ if it doesn't contain the right keyword a human being may never see it. تو اگر اس میں جو ہے نا رائٹ کی ورڈ نہیں ہو تو پھر جو ہے نا کوئی اس کو ریڈ نہیں کرے گا، پھر جو ہے نا وہ اس کو اگنور کرے گا. تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا یہ پالیسیز اور فیکٹس تھی. پھر آپ نے جو ہے نا آرگنائزنگ یور ریزیومی اراؤنڈ یور اسٹرینتھس. آپ نے جو ہے نا اپنی ریزیومی کو اپنی اسٹرینتھس کے مطابق آرگنائز کرنا ہے. although a resume can be organized in number of ways, most common are
some variation of chronological organization, functional organization or combination of the two. اب جو ہے نا جو کامن اپروچز ٹوورڈ سی وی اور ریزیومی ہوتا ہے تو اس میں دو قسم کی اپروچز ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا اپنی ریزیومی یا سی وی کو آرگنائز کرنا ہے. تو دو قسم, ایک کرونالوجیکل آرگنائزیشن, دوسرا ہوتا ہے فنکشنل آرگنائزیشن. کرونالوجیکل آپ کس طرح یوز کریں گے, فنکشنل, اور تیسرا جو آرگنائزیشن ہوتا ہے وہ کمبینیشن آف دی ٹو ہوتا ہے. دا رائٹ چوائس ڈیپینڈ آن یور بیک گراؤنڈ اینڈ یور گولس. اب جو رائٹ آپ نے کرونالوجیکل کو مینشن کرنا ہے یا فنکشنل کو یا کمبینیشن آف بوتھ کو, تو وہ آپ کی بیک گراؤنڈ اور آپ کی گولس پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فنکشنل کون سا ہے اور کرونالوجیکل کون سا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اب chronological resume یا chronological organization ہم اس کو کہتے ہیں. chronological resume the work experience section dominates and is placed immediately after your contact information introductory. جو آپ کا chronological وہ ہوتا ہے نا, chronological میں آپ ایسی کرتے ہو کہ آپ کا جو وہ ہوتا ہے ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ اپنی انٹروڈکٹری انفارمیشن, اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن کی ڈائریکٹلی بات جو ہے نا آپ ورک ایکسپیرینس جو ہے نا وہ مینشن کرتے ہو. اس کا مطلب ایک کرونالوجیکل آرڈر جو ہے نا ایک آرڈر فارم میں ہوتا ہے جس میں جو ہے نا آپ کنٹیکٹ اور انٹروڈکٹری انفارمیشن کے بعد ڈائریکٹلی ورک ایکسپیرینسز کو مینشن کرتے ہو. The chronological approach is the most common way to organize resume and many employers prefer this format because it presents your professional history in a clear, easy to follow arrangement. اب زیادہ جو امپلائرز ہوتے ہیں, زیادہ کمپنی اسی آرگنائزیشن کو فیور کرتے ہیں. کیونکہ اس میں جو ہے نا ایک پروفیشنل ہسٹری ہوتا ہے. اٹ پریزنٹ یور پروفیشنل ہسٹری ان اے کلیئر, ایزی ٹو فالو ارینجمنٹ. اس میں پروفیشنل ہسٹری آپ نے مینشن کی ہوتی ہے اور وہ آپ نے ایک کلیئر ایزی آرڈر پہ آپ نے مینشن کیے ہوتے ہیں with its emphasis on your work history. اب یہ بات آپ یاد رکھیے کہ کرونالوجیکل ریزیومے میں آپ ورک ہسٹری کو جو ہے نا مینشن کرتے ہو کہ میں پہلے یہ جاب کرتا تھا, وہاں پہ میں نے یہ اچیومنٹس حاصل کی, پھر میں جو ہے نا ادھر آ گیا, یہ والا جاب شروع کیا, پھر اس کے بعد یہ والا جاب شروع کیا, یہاں پہ جو ہے نا یہ کام میں نے کی. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا کرونالوجیکل آرڈر کے آرڈر فارم میں آپ نے جو ہے نا اپنا ورکنگ ہسٹری جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا. In the field you are pursuing, or if your working history doesn't show a linear career with a steady progression of increasing responsibility, it may not be the best choice if you have limited experience. اب کب جو ہے نا آپ کرونالوجیکل ریزیومے کو یوز نہیں کر سکتی, کب جو ہے نا آپ کے لیے بیسٹ چوائس نہیں ہے, جب آپ کے پاس ایکسپیرینسز کم ہے, مطلب یہ کہ زیادہ جگہوں پہ آپ نے جابز نہیں کی, آپ کے ساتھ لمیٹڈ ایکسپیرینسز ہے, یا in the field you are pursuing, or if your working history doesn't show a linear career with a steady progression of increasing responsibility. یا آپ کا ورکنگ ہسٹری ایسا ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ پہلی سے اسٹاف نرس تھی اور 10 سال بعد بھی آپ وہی اسٹاف نرس رہی, تو پھر آپ نے جو ہے نا کرونالوجیکل فارمیٹ کو یوز نہیں کرنا. کیونکہ کرونالوجیکل فارمیٹ میں کہتے ہو کہ جیسا کہ میں نرسنگ گریجویٹ ہو گیا, میں جو ہے نا سب سے پہلے اسٹاف نرس بن گیا, اسٹاف نرس کے بعد جو ہے نا میرا پروموشن ہو گیا, پھر نرسنگ سپروائزری میں, ہیڈ نرس میں, اس طرح کی میرا پروموشن ہوتا رہا. تو یہ جو ہے نا یہ افیکٹو بناتا ہے آپ کی ریزیومے کی. لیکن آپ کی ورکنگ ہسٹری میں کوئی پروموشن وغیرہ نہیں ہے, آپ کا کوئی ایکسپیرینس وغیرہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے جو ہے نا یہ والا فارمیٹ یوز نہیں کرنا ہے. اوکے, پھر آپ آئیں گے فنکشنل ریزیومے پہ. فنکشنل ریزیومے مینشن کرتا ہے یہ آپ کی ورکنگ ہسٹری کی بات نہیں کرتے. اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا تھا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اوکے, A functional resume is sometimes called skill resume. Skill based resume بھی اس کو کہتے ہیں. Emphasize your skills and capabilities. اس میں آپ اپنی capabilities کو مینشن کرتے ہو, اپنی skills کو مینشن کرتے ہو. Identifying employers and academic experiences and subordinate sections. اس میں جو ہے نا آپ امپلائر اور جو آپ کی ایکیڈیمک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا اس کو آپ نیچے درجے میں رکھتے ہو. سب سے پہلے آپ اپنی اسکلز کو, اپنی جو وہ ہوتے فنکشنز کو جو ہے نا اسکلز اور کیپیبلٹی کو آپ پرائیورٹی دیتے ہو, اور جو آپ کے ایکیڈیمک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ آپ کیا کرتے ہو, وہ جو ہے نا آئیڈینٹیفائنگ امپلائرز اینڈ ایکیڈیمک ایکسپیرینسز کوآرڈینیٹ ایکشن میں آپ اس کو سیکشن میں آپ ڈالتے ہو. دس ارینجمنٹ اسٹریسز انڈیویجول ایریاز آف کمپیٹنسیز رادر دین جاب ہسٹری. اب یہ جو ہے نا یہ جو آرگنائزیشن میں آپ جاب ہسٹری پہ آپ ادھر فوکس نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا تھا, نہیں, ادھر جو ہے نا آپ کا جو انڈیویجول ایریاز آف کمپیٹنسیز ہوتے ہیں, کون کون سی ایبلٹیز ہوتے ہیں, کون کون سی ایریاز میں جو ہے نا آپ کی کیپیبلٹی ہے, کمپیٹنسیز ہے, اس کو آپ مینشن کرتے ہو. تو فنکشنل اپروچ ہیز 3 بینیفٹس. اب اس کی 3 بینیفٹس ہیں. سب سے پہلا, وداؤٹ ہیونگ ٹو ریڈ تھرو جاب ڈسکرپشن,
employers can get an idea of what you can do for them. اب یہاں پہ جو ہے نا جو آپ کا ریکروٹر ہوتا ہے اس کو آپ کی جاب ڈسکرپشن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ کی اسکلز کو آپ کی کیپیبلٹیز کو دیکھتی جو آپ نے مینشن کی، اور وہ کہتے کہ یہ بندہ جو ہے نا میری کمپنی کے لیے بیسٹ ہے. یو کین ایمفسائز ارلیئر جاب ایکسپیرینسز تھرو دا اسکلز یو گینڈ ان دوز پوزیشن. اب آپ ان پوزیشن کو بھی مینشن کر سکتے ہو جہاں پہ جو ہے نا آپ نے یہ اسکل جو ہے نا وہ کیا کی ہے، یہ جو اسکل ہے یا جو جاب ایکسپیرینس ہے جس سے آپ نے اسکل گین کی وہ بھی آپ جو ہے نا ادھر مینشن کر سکتے ہو، لیکن ہسٹری آپ بتا نہیں سکتی کہ یہ جو ہے نا میں نے اس فارمیٹ پہ پہلے یہ کیا تھا، لیکن سمپلی آپ کہہ سکتے کہ میں پہلے جو ہے نا نرس مینیجر تھا اور اس سے جو ہے نا میں نے یہ اسکل جو ہے نا وہ اچیو کی ہے. یہ اس طرح کی تھوڑی سی آپ بریفلی بتا سکتے ہو. اچھا، تھرڈ نمبر پہ یو کین ڈی ایمفسائز اینی لینڈی امپلائنٹ اور لیک آف کیریئر پروگریس. اب اس کا فنکشنل ریزیومے کا تیسرا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا آپ کچھ ایسی چیزوں کو آپ ڈی ایمفسائز کر سکتے ہو، کچھ ایسی چیزیں آپ جو ہے نا مینشن نہیں کرنا چاہتے، اینی لینتھی امپلائمنٹ اور لیک آف کیریئر پروگریس. اب اس میں جو ہے نا کچھ ایسی جگہ آپ پہ آئے ہیں، کچھ ایسے موقع آپ پہ آئے جہاں پہ جو ہے نا آپ نے لیو لی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے نا 1 سال کے لیے کام نہیں کیے، تو اس چیزوں کو آپ ڈی ایمفسائز کر سکتے ہو. آپ ادھر مینشن اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہسٹری نہیں ہے. اچھا، however you should be aware that because the functional resume can obscure your work history, some employment professionals are suspicious of it. اب یہ جو فنکشنل ریزیومے ہوتا ہے نا یہ آپ کی ورک ہسٹری کو جو ہے نا ابسکر کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ فنکشنل ریزیومے کو جو ہے نا فنکشنل ریزیومے آپ نے بنا لیا تو پھر جو آپ کا امپلائمنٹ ہوتا ہے، امپلائمنٹ پروفیشنل ہوتے ہیں یا کمپنی ہوتے ہیں وہ سسپیشس بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان بندے نے یہ اسکل تو بتائی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ اب یہ اسکلز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کی جاب ہسٹری تو نہیں ہے نا. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کب تک یہ نا انہوں نے یہ اسکل پرفارم کی ہے، کون کون سی جگہوں پہ پرفارم کی ہے، کتنے ٹائم کے لیے. وہ یہ شک کرتا ہے کہ شاید انہوں نے جو ہے نا کوئی ایگزیجریشن وغیرہ کی ہو، انہوں نے جو ہے نا اس میں کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے نا یہ شک کرتا ہے کہ شاید اس بندے نے جو ہے نا اپنی طرف سے اسکل بتائی ہو. لیکن جو ورکنگ ہسٹری آپ جو کرونالوجیکل ریزیومے ہوتا ہے اس میں جو ہے نا اس شخص سے جو ہے نا وہ بات نکلتی ہے. وہ جو ہے نا ادھر آپ نے ایک خاص ہسٹری بتائی ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے نا میں نے یہ جاب کیا تھا، پھر یہ جاب شروع کیا تھا، پھر یہ جاب، لیکن اس میں صرف آپ یہ بتاتے ہو کہ میرے ساتھ یہ اسکل ہے. Okay, unless you have strong reason to use this format, go with chronological or combination فارمیٹ انسٹیڈ. اب جو ہے نا اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ریزن نہیں ہے، ریزن مطلب یہ کہ آپ کے پاس یہ ریزن ہو کہ یار میں نے بہت 2 سال میں نے لیو کیا تھا تو اس لیو کی وجہ سے میں کرونالوجیکل نہیں بنا سکتا، تو پھر جو ہے نا آپ اس کے تھرو جا سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ریزن نہیں ہے، اس کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، تو آپ کے لیے کرونالوجیکل فارمیٹ یا جو کمبینیشن فارمیٹ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے پھر بیسٹ ہے. کمبینیشن فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ کمبینیشن ریزیومے میشز the scales focus of the فنکشنل فارمیٹ ود دا جاب ہسٹری. تو یہ دونوں کو مکس کرتے ہیں. یہ جو آپ کا فنکشنل فارمیٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے اسکلز کو مینشن کی، جیسے کہ ادھر آپ نے اسکل مینشن کی، اور کرونالوجیکل میں آپ نے جاب ہسٹری. تو کمبینیشن میں آپ اسکلز کو بھی مینشن کرتے ہو اور جاب ہسٹری دونوں کو مکس کرتے ہو. اوکے، دا چیف ایڈوانٹیج آف دس فارمیٹ از دیٹ اٹ الاؤز یو ٹو ہائی لائٹ یور کیپیبلٹیز ان ایجوکیشن when you don't have a long or steady employment history. اس کا جو مین ایڈوانٹیج آپ کو جاتا ہے نا وہ یہ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ اپنی کیپیبلٹیز کو بھی مینشن کرو، اپنی ایجوکیشن کی بھی مینشن کرو. مطلب ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا اپنا اسکلز بھی مینشن کرو، ساتھ میں اپنی ایجوکیشن کیریئر کو بھی مینشن کرو. اور ہیو اے لانگ اور اسٹڈی اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو اے لانگ اور اسٹڈی امپلائمنٹ ہسٹری. اب آپ کے پاس جو ہے نا امپلائمنٹ ہسٹری نہیں ہے، ایکسپیرینس مطلب آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اتنا ایجوکیشن کیریئر ہے، میرے اتنی کیپیبلٹیز ہے، تو ہسٹری بھی آ گیا اور ساتھ میں جو ہے نا اسکل بھی آپ نے مینشن کی، لیکن امپلائمنٹ کا جو ایکسپیرینس ہے، امپلائمنٹ ہسٹری، وہ آپ نے جو ہے نا ہائڈ کر دیا. تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں. اوکے، without raising concern that you might be hiding something about your past. تو اب جو ریکروٹر ہوتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کا پورا کیریئر تو مجھے ایکسپلین کیا نا، ہسٹری بھی بتائی، ساتھ میں کیپیبلٹی اسکل بھی بتائی. تو وہ جو ہے نا یہ والا جو بات ہے، یہ جو آپ کی کلینکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا آپ کے امپلائمنٹ ہسٹری ہوتے ہیں وہ
ہیڈن رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں ان کو جو ہے نا کوئی کنسرن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس چیز کو کنسرن یا اس چیز کو جو ہے نا وہ پک اپ نہیں کرتا. اوکے. اچھا، آپ کمپوزنگ یور ریزیومے کو آپ کس طرح کمپوز کرو گے؟ رائٹنگ یور ریزیومے یوزنگ اے کلیئر اینڈ ڈائریکٹ اسٹائل. یوز شارٹ کرسپی فریزز انسٹیڈ آف ہول سینٹینسز. سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا کلیئر اور ڈائریکٹ اسٹائل کس طرح یوز کرنا ہے؟ آپ شارٹ اور کرسپی فریزز، کرسپی کا مطلب ہے شارپن اور کلیئر، شارٹ کلیئر فریزز آپ یوز کرو گے اور ہول سینٹینسز یوز نہیں کرو گے. اینڈ فوکس آن واٹ یور ریڈر نیڈ ٹو نو، اور ان چیزوں پہ آپ فوکس کرو گے جو آپ کی ریڈرز کے لیے جو ہے نا کیا لازمی ہے. اوائڈ یوزنگ دا ورڈ which can sound both self-involved and repetitious by the time. ان ورڈز کو آپ اوائڈ کرو گی جس میں جو ہے نا سیلف انوالو کا کوئی ٹرمینالوجی، مطلب ہے کہ ان ورڈز کو جو آپ یوز نہیں کرو گی جو آئی سے یوز ہوتا ہے. مطلب یہ آپ یہ نہیں کہو گی کہ میں نے یہ کام کیا تھا، پھر میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، میں سے آپ یوز نہیں کرو گے. اور ساتھ میں ریپیٹیشس ورڈ بھی آپ یوز نہیں کرو گے. آپ جب اسکلز اور اکمپلشمنٹ کو مینشن کرتے ہو تو سیلف انوالو ورڈ بھی یوز نہیں کرو گے اور ریپیٹیشس ورڈ بھی نہیں یوز کرو گے. Instead, start your phrases with strong action verbs. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اپنی جو پریزز ہے اس کو آپ ایکشن ورب سے شروع کرو، جو اسٹرانگ ایکشن ورب ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جو ہے نا آپ اگر اپنی اسکلز اور اکمپلشمنٹ کو مینشن کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ کہو کہ میں نے یہ کام اکمپلش کیا، اچیوڈ کیا، ایڈمنسٹرڈ، ارینجڈ، اپرووڈ، اسسٹڈ. یہ جو ساری ٹرمینالوجیز ہے، سرڈ، اپ گریڈڈ، اوورسا، سکسیڈڈ، یہ اسٹرانگ ایکشن ورب ہے. اور جب بھی آپ اپنی اسکلز کو، اپنے اچیومنٹس کو مینشن کرتے ہو تو اس طرح کی ایکشن ورب اس کے لیے جو ہے نا آپ یوز کرو. اوکے. اچھا، پھر ادھر آپ دیکھیں when you can identify the results with carefully selected evidence that confirm your capability. اب جب آپ یہ لکھتے ہو نا تو آپ کیا کرو کہ آپ جو ہے نا quantify the results، آپ اپنے ریزلٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایویڈنس بھی جو ہے نا اس میں شامل کرو تاکہ آپ کی جو ایبلٹیز ہے وہ کیا ہو جائے، کنفرم ہو جائے. جیسا کہ ادھر جو ہے نا انسٹیڈ آف دس ریسپانسبل فار ڈیولپنگ اے نیو سسٹم فار ٹریکنگ آن لائن سروسز ریکویسٹ. تو یہ ایک سینٹینس ہے. اب اس کے بجائے کہ ریسپانسبل فار، میں اس چیز کے لیے ریسپانسبل ہوں گا، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جو کوئی بھی اس پہ جو ہے نا کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اس کے بجائے اگر آپ ایک ایکٹیو سینٹینس یوز کرو، ایکٹیو سینٹینس اور جس کے ساتھ ریزلٹس بھی جو ہے نا وہ شو ہو، تو پھر جو ہے نا وہ افیکٹیو. جیسا کہ ڈیولپ اے نیو سروسز ریکویسٹ system that reduce scheduling errors by 90% and improve customer satisfaction by 20%. کہ میں نے جو ہے نا اس طرح کا کام کیا تھا جس میں جو ہے نا 90% یہ والا ریزلٹس آ گیا اور 22% یہ والا پازیٹیو بینیفٹس آ گئی. یہ میں نے کیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ایکٹیو اسٹیٹمنٹس ہو گیا. اوکے. اچھا، تو یہ افیکٹیو ہوگا. پھر انسٹیڈ آف یوزنگ دس پرفارم یور سوشل میڈیا فنکشن، میں جو ہے نا اس طرح کی فنکشن میں نے پرفارم کی تھی، بس سمپل یہ ہو گیا. اب اس کی بجائے آپ ایکٹیو اسٹیٹمنٹ شو ریزلٹس، ایکٹیو اسٹیٹمنٹ آپ بھی یوز کرو اور ساتھ میں ریزلٹ بھی آپ یوز کرو. میں نے کیا، آپ اس طرح لکھو کمیونٹی ایز اے کمیونٹی مینیجر، میں سوشل میڈیا میں ایک کمیونٹی مینیجر تھا. ڈائریکٹڈ آل آسپیکٹس آف دا کمپنی سوشل میڈیا پروگرام، کمپنی کا سوشل میڈیا پروگرام ساری میں نے ڈائریکٹ کی تھی. اینڈ انکریز اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بائی 30%، اور میں نے 30% لوگوں کو زیادہ انگیج کیا تھا. تو یہ کیا ہے، اب یہ آپ کا ایکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نا زیادہ بلیو کرے گا وہ جو ریکروٹر ہوتا ہے. اوکے. اچھا، انسٹیڈ آف دس ہیو اے سالڈ ریکارڈ آف ایکوائرنگ نیو کسٹمر. اب یہ جو ہے نا یہ والا سینٹینس آپ نے یوز کیا، تو اس کی بجائے آپ یہ والا یوز کرو کہ لیڈ دا ڈپارٹمنٹ ان کسٹمر ایکوزیشن 3 years in a row. اب ادھر جو ہے نا ہے وہ سالڈ ریکارڈ، اب یہ کہا آپ نے کہ میرا ایک اچھا ریکارڈ ہے کسٹمر کو جو ہے نا ایکوائر کرنے میں، کسٹمر کو ادھر لانے میں میرا ایک اچھا خاصا ریکارڈ ہے، یہ بات آپ نے کی. اور دوسری طرف آپ نے یہ بات کی کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں تھا نا، میرے 3 سال مسلسل میں نے کسٹمر کو جو ہے نا کیا کیا تھا، میں نے نیو کسٹمر کو ایکوائر کیا تھا. 3 سال مسلسل میں نے یہ کام کیا تھا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ آپ نے ریزلٹ بھی شو کی اور ساتھ میں آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ایکٹیو ہو گیا. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ بنا دو، ممبر آف اسپیشل کیمپس ٹاسک فورس ٹو ریزالو اسٹوڈنٹ پرابلم ود ایگزسٹنگ کیفیٹیریا اسائنمنٹس. یہ آپ نے ایک بات کی کہ میں جو ہے نا اس طرح کا ایک اسٹوڈنٹس موومنٹ تھا، اس کا میں حصہ تھا اور میں نے کیفیٹیریا اسائنمنٹس کو جو ہے نا اس کو میں نے چینج کیا تھا، میں نے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی تھی. تو اس کے بجائے آپ ایکٹیو اسٹیٹمنٹ آپ کس طرح یوز کرو گی، اسسٹڈ ان امپلیمنٹنگ نیو کیمپس ڈائننگ پروگرام
جو ڈائننگ پروگرام اسٹیبلش ہوا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشن میں میں نے ہیلپ کیا تھا. دیٹ بیلنس اسٹوڈنٹ نیڈس ود کیپیسٹی, اور کیپیسٹی کی جو کیپیسٹیز تھی اس کو جو ہے نا ہم نے اس ڈائننگ کا جو پروگرام تھا, ڈائننگ کی پروگرام سے وہ کیپیسٹیز ہم نے جو ہے نا ادھر پوری کی تھی. تو یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہو گیا, ایکٹیو ہو گیا, اور ساتھ میں جو ہے نا ریزلٹس بھی جو ہے نا وہ شو ہو گئے. اچھا, اب یہ سی وی سیمپل ہے, اسکرین پہ آپ کو شو ہوگا. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو سی وی سیمپل ہے یہ کیا ہے, یہ انویلڈ ہے. مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں آپ نے جو مینشنز کیے وہ چیزیں, تو یہ کیا لگ رہا ہے, یہ جمبل سا لگ رہا ہے, اٹریکٹیو نہیں لگ رہا. دوسرا جو ہے نا جو, اور آپ کی ساری ڈیٹیل بھی اچھی طرح اس میں مینشن نہیں ہے. لیکن جو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں, رائٹ سائڈ پہ, تو یہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. اس میں آپ دیکھیں بلیک سائڈ پہ جو ہے نا مکمل آپ کی ڈیٹیلز جو پرسنل کنٹیکٹس ہے وہ مینشن کی گئی ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ جو وائٹ سائڈ پہ ہے, وائٹ سائڈ پہ پھر آپ کی ایکسپیرینس ہے, جو پورا آپ کی ایکسپیرینس ہے وہ مینشن کیے. تو اب اگر کوئی بندہ دیکھے تو جو لیفٹ سائڈ کا ہے وہ اس کو بہت زیادہ بورنگ لگے گی کہ انہوں نے یہ کیا لکھا, وہ سری سے وہ ریڈ ہی نہیں کرے گا. یہ جو رائٹ سائڈ کا ہے تو اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگے گا کہ اس طرح دیکھیے کس طرح کے آرگنائز فارمیٹ میں انہوں نے جو ہے نا یہ چیزیں مینشن کی, تو اس کو جو ہے نا انٹرسٹ ہو جائے گا اس کو فردر اسٹڈی کرنے میں. تو یہ جو ہے نا یہ جو آپ کا جاب اپلیکیشن ہوتا ہے, اب جس جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو, تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی سی وی پہ. کہ جو ریکروٹر ہوتا ہے وہ آپ کو جب بلاتے ہیں تو وہ ریکروٹر آپ کو انٹرویو کے لیے, اس کو بہت زیادہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ تب آپ کی سی وی کو ریٹ کرے گا جب آپ کی سی وی اس پہ افیکٹو لگے, وہ اس پہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ شو کرے. تو آپ نے جو ہے نا کس طرح ایک انٹرسٹنگ سی وی, ایک ایسا سی وی جس میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ شو کرے, ایسی سی وی آپ نے کس طرح بنانا ہے, تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا امپارٹنٹ ہوتا ہے آپ کی جاب اپلیکیشن میں. اوکے, تو یہ تھا ہمارا سی وی کا لیکچر. امید ہے آپ اس کو جو ہے نا فردر اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو بھی آپ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر پہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.